नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफ़ा एक हफ़्ते के बाद जब मैं आपसे मिलती हूँ तो जब मुझे फ़ीडबैक मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम एक कुंबे की तरह हो गए हैं। यूँ लगता है कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करते हैं, जो लोग उसको सुनते सुनाते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में भी एवरी फ्राइडे जाती हूँ, तो मुझे एक लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में एक और कुंबा दे दिया है जो एक दूसरे का दर्द समझने वाले होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर ये वही लोग होते हैं जिनसे आपको मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर मोहब्बत हो जाती है ना। वो जो हम दुआ कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बका। तो ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे वो दुआ कबूल कर लिया है कि वो एक पूरा कुंबा उस तरह से बन जाता है। तो आज हम इंशाअल्लाह सूरत अन-निसा करते हैं और उसकी आयत नंबर हम करेंगे 36, क्योंकि 36 आया हमने ख़त्म किया था लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी एक लिस्ट दी थी कि कौन से रिश्ते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो शिर्क करने वाले हैं उसका मना किया कि देखो शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी सूरत में उसकी माफ़ी नहीं होगी और वो नहीं करना। अब फिर एक पूरी लिस्ट 9 रिश्तों की लिस्ट बता दी कि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ मोमिन जो है उनको एहसान करना है ना, मुसलमान जो है उसको एहसान का दर्जे के साथ रखना है। देखिए हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तो हम भी उनके साथ अच्छे हैं, वो तो सारे ही अच्छे होंगे, जो आपके साथ अच्छे आप उसके साथ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे नेकी करने का नहीं कहा कि उनके साथ तुम नेकी करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एहसान कहते हैं कि उसको हक से ज़्यादा देना। तो आप ज़रा वही बात लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा सोचिए और एक लिस्ट अपने पास रखिए कि देखें कि आप अपने नौकरों के साथ एहसान का रवैया क्या इख्तियार करते हैं। अल्लाह का हुक्म है ना करने का, और हमने तो ये कहा कि हम तो मोमिन हैं, हम तो समेना व आताना करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ये कहा, क्या मेहमानों के साथ हम एहसान का दर्जा करते हैं? क्या जिनके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, क्या उनके साथ हम एहसान का दर्जा रखते हैं? क्या हम अपने वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं? क्या हम अपने नेबर्स के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं? और एहसान का दर्जा फिर एक एक अपनी चीज़ लिखिए, वन बाय वन, एक एक ऑनली आदत लिखिए कि हाँ मैं उसके साथ ऐसा सलूक करती हूँ तो आई थिंक मैं उनके साथ एहसान का दर्जे पे हूँ। और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी लिस्ट में देखिए और फिर लिखिए कि मेरा नेक्स्ट टाइम मैं ये करके इंशाल्लाह इस दर्जे पे पहुँच जाऊँगी। तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में बार बार एक बात कहते हैं कि अफला तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? अफला ततफक्करून, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते हो? तो कुरान की आयत इसीलिए तो हैं कि जब हम पढ़ते हैं फिर हम ये सोचें कि अच्छा इस पे अमल कैसे है। अब तक मेरा जो ज़िंदगी में मैं जिस तरह से चल रही हूँ, क्या वो उस तरह से है जैसे मेरा रब चाहता है? अब फिर अगर ये हम सोचेंगे तो तभी तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी ना, इंशाल्लाह। फिर कभी देखते हैं कुरान के हकूक़ को अगर हम समझ आए ना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली वही की कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अल्लाह के नाम से, कि कुरान पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी के साथ सुनो। तो कुरान को सुनना भी कितना बड़ा अजर है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अफ़ला ततदब्बरून अफ़ला ततज़क्करून, कि तुम ज़िक्र क्यों नहीं करते हो? उसको समझो, उसको बयान करो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तदब्बुर क्या कहा, तो वही एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाएगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमने तो ये सुना है कि और पढ़ा भी है कि नमाज जो है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फ़हाइश से और मुनकर चीज़ों से दूर कर देती है। तो कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इतने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में से मुनकरात क्यों नहीं जा रहे? मुनकर क्या चीज़ें हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है? फ़हाइशी क्या है कि उस हालत में आप घर से निकलते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो हम इतने दिलेर हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے ایسے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو پھر ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روک رہی اس چیز سے؟ تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن کو اپنے دل میں اتار نہیں رہے، ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے عمل میں لانا ہے۔ ہم تو صرف، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کسی درس پہ جاتے ہو، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ آرام سے سنتے ہیں، اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اب جو بھی آج سے میں یہ کروں گی وہ کروں گی، آج سے میں اچھے کام کروں گی، تو اس وقت ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی آپ دنیا میں واپس آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ عمل نہیں ہوگا نا تو پھر یہ سارا پڑھا پڑھایا، دیکھیں اگر ہمارے اعمال، تو آخر میں تو ہم نے، دیکھیں یہ سارا کچھ جو بھی ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو عمل کے لیے بھیجا ہے نا، کہ اور جو ہمارے نیک عمل ہیں وہی ہم لے کے جائیں گے تو اس سے ہماری جان چھوٹے گی، ہماری ہر جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور ہم نے چھڑوانا کیسے؟ اپنے نیک اعمال دے کے۔ تو جو ہماری اس دنیا میں جتنے لمحے ہیں ہمارے پاس نا، وہی ہم نے کیش کروانے ہیں، اور عمل اگر ہمارے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اگر ہم اس پہ جمیں گے نہیں تو دیکھیے ہمیں دیکھ کے کسی کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کسی کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی اخلاق ایسا ہے کہ یہ مسلمان والا اخلاق ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ مسلمان ایسے بات کرتے ہیں جو ان کو رب نے حکم دیا ہوا ہے، ان کی چال ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، ان کا پہننا اوڑھنا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کمپلیٹ پیکج دے دیا نا ہمیں قرآن میں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس کو جانیں گے، تبھی تو ہمیں محبت ہوگی۔ اب ایک ایک برائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ جو ہے وہ ان اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا مختالا فخورا، جو خود پسند ہوتا ہے اور فخر جتانے والا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی باڈی لینگویج، ایون دو وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج میں وہ فخر کی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سے تو ہمارے سامنے ایسے بات کی اور میں اس کو گھر پہنچا کے آؤں گی، اب نیکسٹ ٹائم اگر اس نے میرے سے یہ بات کی نا تو یہ میرے سے سن لے گی پھر اچھے سے، اس وقت تو مجھے جواب نہیں دینے آیا تھا، اب مجھے پتہ لگ گیا اگلی دفعہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے، وہ فخر ہوتا ہے بندے کے اندر، وہ غرور ہوتا ہے کہ میری ذات، مجھے ایسے کہہ دیا کسی نے، کیسے کہہ دیا۔ آپ کبھی صبر کر کے دیکھیں کسی کی بات پہ تو پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انجوائے کیا کیجیے اس لمحے کو جس وقت آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الذین، آیت نمبر 37 سورۃ النساء، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جیسے اللہ محبت نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تو زندگی برباد ہوگی نا۔ اور اب بخل کا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک کوشچن آتا ہے، اچھا بخیل ہوگا تو وہ پیسے نہیں خرچ رہا ہوگا نا، تو وہ بخیل ہوگا، لیکن بخل جو ہے نا وہ، اس کی بہت ڈیفرنٹ فارمز ہیں، جیسے تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ مال کا بخل ہے، کہ وہ چیز جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، ہم اس چیز کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اب مال کا جو بخل ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان دنیا سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کی کمائی میں برکتیں ڈال دے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ان کے لیے بددعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کو برباد کر دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برباد کر دے، تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا جہاں پہ حکم دیا، اب دیکھیں ایک پوری لسٹ آپ کو دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 رشتے بتائے
کہ کن کے ساتھ احسان کرنا ہے. اگر ان کو ضرورت ہے تو ادھر آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں. تو اللہ کی راہ میں جہاں پہ ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے آپ دیکھیں پورے قرآن میں جہاں پہ مال خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مال جو میں نے تمہیں دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. وہ اپنا حق مانگ رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دوسرا دیکھیں کہ وہ بخل کس میں ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بخل ہو جاتا ہے. عمل میں بخل کیسے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے جسم کی، ہمارے پاس ہاتھ ہیں پاؤں ہیں جو چلتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے گھر میں فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں اور اسی کو آپ بڑا کرتے جائیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں کے اراؤنڈ، اپنے رشتہ داروں میں. اس مثال کو لے لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہیں. اب کئی دفعہ اتنی چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ سردیاں ہیں، آپ صبح اٹھے، آپ نے جلدی سے موزے پہن لیے اور آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ گھر میں جو اگر ساس ہے میری، یا میری امی ہے، یا دادی ہے، یا نانی ہے، یا جو بھی ہے، انہوں نے ساکس نہیں پہنے ہوئے نا. کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے، وہ ساکس پہن نہیں سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی گھبرا کے آپ کو بھی نہیں کہہ رہے، اتنا تھوڑا سا لحاظ کر رہے. تو اگر آپ نے ساکس پہنے ہیں نا تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ساس اگر آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے ساکس تو نہیں ان کو پہننے کیونکہ وہ جھک نہیں سکتی ہیں. آپ دیکھیے چھوٹی سی نیکی، وہ پاؤں کی ناخن نہیں کاٹ سکتے خود سے کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ ان کے پاؤں کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم اس کے پیچھے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. ان کا تھوڑا سا مسکرا دینا، دیکھیں آپ کو اگر آپ ایسی کام کرتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کیونکہ آج کل سردیاں فار ایگزامپل، تو ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو چھوٹا سا کمبل لا کے ان کے اوپر رکھتے ہیں، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے، ان کے دل سے کیسی دعا نکلے گی. یہ عمل کا بخل ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کوئی بزرگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے فار ایگزامپل، اور وہ پکا نہیں سکتے، ہم کبھی کھانا پکا کے ان کے گھر دے آئیں. کبھی کوئی بھی کسی لیول پہ آپ اگر اس کو سوچیں گے نا، عمل کا بخل کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. ہماری جب میں نہیں نا ختم ہوتی ہے کہ میں مصروف، میرے تو مرنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس تو یہ وقت نہیں، میرے پاس وہ وقت نہیں، میں تو گھر سے نہیں نکل سکتی، میرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنی نیکیاں راستوں میں بکھری ہوتی ہیں اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب تیسرا بخل جو ہے نا وہ عمل کا بخل ہوتا ہے، علم کا بخل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہوا ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی دوست ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کوئی بات تو آپ چھپا جاتے ہیں یا نہیں بتاتے. اگر آپ کو آسانی سے اس طرح سے سمجھ آئے گی، فار ایگزامپل آپ نے عالمہ کا کورس کر لیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں سے کیا، تو آپ کو یہ لگے کہ میں اس کو بتاؤں گی تو یہ بھی اسی طرح سے بات کرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر میری وقت ختم ہو جائے گی. ایسے ہو سکتا ہے. اب میں سے اگر بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ علم کا بخل جو ہے نا وہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناؤں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا انہوں نے کہ بخل کیا کہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو علم میں نے تم کو دیا ہے ان کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور کون سا علم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، ان کی توراہ میں تھا، یا ان کو دوسرے احکامات جو دیے ہوئے تھے وہ چھپا لیتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک خامی جو ہے اتنی بڑی واضح کی، قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو ان کا یہ بخل تھا. اب آپ یہ دیکھیے، اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ آج ہم مسلمان، اب ہم نکال دیں، ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اپنے نام سے سوچیں کہ دیکھو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، آج عائشہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امتا اخرجت للناس، عائشہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے نکالا ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھتی ہو، تمہارا کیا کردار ہے لوگوں کے ساتھ. اور کنتم خیر امتا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرو گی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو گی اور ان کو برائیوں سے روکو گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن بتا دیا ہر مسلمان کو، یہ میری اور آپ کی جاب ہے، ہم کر رہے ہیں پورا. یہ بخل ہے.
That is a بخل جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا، وہ فرشتے جو دو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین جو بخل کرتا ہے اس کو برباد کر دے، اس کا مال بھی برباد کر دے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہماری ساری راستے ہمارے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم بڑی بڑی نیکیاں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم وہ کیسے کریں۔ آپ چھوٹی نیکیاں اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، ان کے بچوں میں دیکھیں، پھر اس سے بڑے دیکھیں اپنے سسرال میں دیکھیں، اپنی نندوں میں، اپنے جیٹھ جٹھانیوں میں، اپنے دیور میں۔ یہ سارے رشتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے صلبی رشتوں کی بات کی ہے نا قرآن میں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسرال بھی دیا۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، سسرال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو بہو جو ہے اس کو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے، یا سسرال کے بارے میں ایسے اس کو کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہ رب جو ساتھ والا نیبر جو ہے اس کے احکامات اتنے دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دے۔ تو کیا گھر میں آپ کی جو ساس رہتی ہیں ساتھ، یا گھر میں کوئی نند ہے یا کیا، تو کیا ان کے حکم نہیں ہوں گے؟ ہم کیسے اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے مطابق چیزوں کو ڈھال دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اور ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 37، جس میں آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بخیل کی بات ہو رہی تھی، تو آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا اللہ نے ان کو، مِن فضلِهِ، اپنے فضل سے۔ آپ کے اپنے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور وہ کیسے چھپاتے ہیں؟ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اتنا، آپ پہ اپنا رحم کیا ہوا ہے، تو ایسی حالت بنا لے بندہ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جیسے ان کا حلیہ اپنا ایسے رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرتے ہیں وہ ان کو پسند ہے دیکھنا کہ ان کی حال حلیے میں نظر آئے ان کا فضل۔ اب دیکھیے کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم شو آف تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، اگر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں ایسا گھر رکھ سکتی ہوں، میں ایسی گاڑی رکھ سکتی ہوں، میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں، ایسے جوتا لیتی ہوں، ایسا پرس لیتی ہوں، تو پھر یہ تو شو آف میں تو نہیں چلا جائے گا۔ اب اگلی آیت تک آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو جیسے ہوتا ہے نا ریڈ کر کے ایک ایک آیت کے ایک ایک جگہ پہ بتایا کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، اور اتنا تم کر سکتے ہو اور اتنا تم نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ یہی ہے کہ جو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس لیے کئی لوگ چھپا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تو رشتہ دار ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس اتنا ہے تو کل کو ادھار مانگنے آ جائیں گے، یا کل کو ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو پھر کہیں گے کہ ہمیں اتنا چاہیے، تو ہم ان پہ ظاہر یہ کریں کہ ہم تو بڑے جب بھی ان سے بات کرو، بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ سارا وقت یہی روتے رہتے بڑے برے حالات ہیں، آج کل تو اتنے خراب حالات ہو گئے، آج تو یہ ہو گیا، ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے جس کو عطا کیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَعَاتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا، عذاب، مہینہ، مہین کہتے ہیں ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اب یہاں پہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، اور شروع سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم احسان کرو، یہ وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتدنا للکافرین عذاباً، تو عذاب تیار کیا ہے کافروں کے لیے، تو یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جب ایسے آیات پڑھتے ہیں نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یوں گزار دیتے ہیں کہ ہاں جی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہ روک لیتے ہیں، وہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ پھر پوری
बड़ी लिस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी। अब आगे देखिए आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना, और वो लोग जो युनफिकूना जो खर्च करते हैं अमवालहुम अपने मालों को रिया अन्नास लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे अब वही बात आ गई कि जैसे पहले अब ये हमने देखा कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कह रहे हैं कि मैंने अगर तुमको माल दिया है तो फिर उसको खर्चो और लोगों को दिखाओ, तो फिर हम क्या करें? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में अब क्या वो कर दें, मुख्तालन फ़खूरा में आ जाते हैं उस तरह से। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नहीं करते हैं कि वो इसलिए कि लोगों में मेरा मुकाम ऊंचा हो जाए। अगर मैंने ऐसा घर लिया है तो लोगों में ये हो जाए कि वाह उनका घर देखो कैसा है। अगर मैंने गाड़ी ली है तो मैं ऐसी जगह पार्क करूं जब मैं किसी के जाती हूँ पार्टी में कि सामने नजर आए कि मेरी गाड़ी कौन सी है। अगर मैंने शूज़ ऐसे पहने हैं तो मैं जैसे बैठती हूँ तो ऐसे रखूँ कि बैग उसकी नज़र आए कि रेड सोल नज़र आ रहा है तो पता चल जाए कि मैंने लुई बटान पहना हुआ है। और अगर आपने पर्स कोई उठाया हुआ है तो आपको पता हो कि सामने आपने रखा है कि पता चले कि कौन से ब्रांड का पर्स है। ये मैं इसलिए नाम ले लेके आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। अब जब हम मोमिन बनने की कोशिश करें, हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिल काफिरीना की बात कर दी है, तो हमने ये चीज़ें अपने अंदर से निकालनी है ना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो माल खर्च करते हैं किसको? रिया नास लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनूना बिल्लाह, और वो नहीं ईमान लाते अल्लाह पर। ईमान क्या होता है? उनको यकीन नहीं है अल्लाह पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सज़ा देंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जज़ा भी देंगे। वला बिल आखिराती, और ना ही वो आखिरत पर योमिनून ईमान लाते हैं। और आगे देखिए कि इसके बारे में एक हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब हमने पहली दफ़ा मैंने ये हदीस पढ़ी थी, आप बिलीव करें मुझे इतना खौफ आया था कि वो कहते हैं ना कि एक एक लम्हे को बंदा सोचना शुरू हो जाता है कि मेरा ये अमल कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा है, रिया नास में नहीं जा रहा, क्योंकि ये बड़ी कहते हैं ना जिसको बारीक शिर्क है, बारीक सबसे, कि जैसे काले रात में काली चूंटी आपको नजर नहीं आती ना, इतना बारीक शिर्क है ये लोगों को दिखावे के लिए कोई काम करना। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग इसी चक्कर में कर जाते हैं कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि अब जो माल मैंने दिया उसको दिखाओ भी, लेकिन नीयत क्या है? नीयत पे आप अपने काम करें। क्योंकि अब ये हदीस जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन पहला आदमी जिसका फ़ैसला किया जाएगा वो एक शहीद होगा। और आपको पता है ना शहीद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसके ऊपर कब्र का भी वक्त नहीं आएगा, वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। और इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी इज्जत उसकी। तो सबसे पहला फैसला जो अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे क़यामत के दिन, वो शहीद के लिए करेंगे। उसे अल्लाह ताला के यहाँ लाया जाएगा, अल्लाह ताला इसे अपनी नेमतें याद कराएगा जिसका वो इतराफ़ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे तो फिर तुमने क्या अमल किया? वो कहेगा कि मैं तेरी राह में लड़ता रहा यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तुम झूठ कहते हो, तुमने इसलिए लड़ते रहे कि लोग तुम्हें बहादुर कहें और तुम वो दुनिया में कहलवा चुके। तुमने इसलिए ये काम किया था कि लोग कहेंगे बड़ा बहादुर है, तो तुम्हें तो दुनिया में वो इज्जत मिल गई। तुम्हारा ये मकसद ही नहीं था कि तुम अल्लाह की राह में अपनी जान दो। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ और वहाँ जाकर इसको फेंक दो। अल्लाह अकबर। अब देखें ज़रा, ये गौर करने वाली हदीस है एक एक चीज़ की। अब फिर एक और शख्स को लाया जाएगा जिसने दीन का इल्म सीखा होगा और लोगों को सिखाया होगा, और वो कुरान पढ़ता था और पढ़ाता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पर अपनी नेमतें बतलाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी जितनी नेमतें इस दुनिया में उस पर निछावर की थी ना, क्योंकि इल्म भी तो एक बहुत बड़ी नेमत होती है, ये हर एक को तो नहीं मिलता कि वो अपना बंदा वक्त लगाता है, अपना टाइम लगाता है, अपना दिल लगाता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में वो सीखता है। और अगर वो सीखने वाले की नीयत क्या है, आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी नेमतें जतलाएंगे जिसका वो इतराफ़ करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा फिर तूने क्या अमल किया? वो कहेगा कि मैंने खुद इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और कुरान पढ़ता रहा और पढ़ाता रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे झूठ कहते हो, तुमने जो इल्म इसलिए सीखा था कि लोग तुझे आलिम कहें
لوگ تجھے بڑا بڑا رتبہ دیں، تیری عزت کرے، تیرے آگے پیچھے پھریں، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے وہ دنیا میں عالم اور قاری کا خطاب مل گیا، تو نے وہ سارا کچھ حاصل کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مال سے نوازا ہوگا، اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تیری رضا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم نے دنیا میں پا لیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ دیکھیے کتنا خوف آتا ہے نا، کیونکہ ہم سوچے سمجھے بغیر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑا رتبہ ہمارے نزدیک۔ تو آپ دیکھیں نا، جو شہید ہے، جو عالم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بے انتہا، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہ شو آف کرتے ہیں، ریاء ناز کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے کتنی سخت حکم ہے کہ ماتھے کے بالوں کے اس سے گھسیٹ کر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حضرت عدی بن حاتم، یہ کون تھے؟ کہ حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہوا نا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد صلح رحمی، قرابت داری، مہمان نوازی اور اس جیسے اچھے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور جو عدی تھے یہ اسلام لے آئے تھے اور یہ مسلمان تھے۔ اب یہ اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے اور بہت اللہ مطلب خرچ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ان کاموں کا ثواب انہیں ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا تھا اسے اس دنیا میں مل گیا، یعنی اس دنیا میں اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، وہ شہرت اس کو مل گئی۔ اس نے کبھی ایک دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ اس کو اس کا اجر ملے۔ تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ڈھال دے۔ دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں نا، کیونکہ میں اپنے دل پہ بھی جب یہ بات لیتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو اتنی آسانی سے اتنی چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونا، اب دیکھو دے تو رہے ہیں، اب کیا ہے، اور جس کو دیتے ہیں اور کس طرح سے دیتے ہیں کبھی اس کو جتائے نہیں۔ حضرت علی کا قول تھا کہ جس کو تم کبھی کسی کو پیسے دے رہے ہو یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہو نا، تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، کیونکہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے جب آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے اتنے کچھ پیسوں سے آپ میری ہیلپ کر دیں۔ دیکھیے یہ اللہ نہ کرے کبھی آپ اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی سے یہ مانگ رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ شاید مل جائے اور شاید نہ بھی ملے، اور جب وہ انکار ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسی لیے ہمیشہ سے جب بھی میں پڑھتی ہوں، اور یہ میں نے سنا بھی یہی اور دیکھا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم کیونکہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس تو اتنا سارا کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، گھر میں نوکر بھی رکھا ہوا ہے، اب ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ مانگ رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے نا، تو جتنا فار ایگزامپل آپ کے پاس $100 ہے جو آپ نے دینا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کر رہے، لیکن اگر انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا نا آپ کے آگے، تو آپ اس میں سے بے شک $10 دے دیں، لیکن دے ضرور، انکار نہ کریں، کیونکہ کل کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اعمال کیسے ٹوٹے پوٹے اعمال لے کے جائیں گے، اور اس امید پہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ میرا بندہ جب تیرے پاس آیا تھا، یاد ہے وہ حدیث، تو میں بھوکا تھا، وہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس بندے کے پاس اگر تو کھانا لے کے جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک بندہ آیا تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی،
تم سے اس نے مانگا تھا اور تُونے نہیں دیا، اور مجھے تُونے نہیں دیا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں ننگا تھا، جیسے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تُونے نہیں دیا اس دنیا میں، تو بندہ کہے گا یا رب العالمین آپ کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ فلاں بندہ میرا تجھ سے مانگ رہا تھا، اس کے کپڑے، اس کی ضرورت تھی، تو تُونے اس کو نہیں دیا۔ ہر لیول پہ یہ بات لے جائے۔ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بیمار تھا، میں کراہ رہا تھا، تم میرے تم میری تماداری کے لیے نہیں آئے جبکہ تم آ سکتے تھے۔ تو بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کب بیمار تھے؟ آپ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی تماداری کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ بندہ، وہ تیرے گھر میں ہی بندہ تھا، وہ تیرے محلے میں بندہ تھا، وہ تیرے خاندان میں وہ بندہ تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی تماداری کے لیے نکلتے ہیں نا گھر سے، تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب تک اگر کوئی بندہ صبح کسی کی تماداری کرنے نکلتا ہے تو رات تک وہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر آپ رات کو کسی کی تماداری کے لیے نکلتے ہیں تو صبح ہونے تک وہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ بوڑھے ہیں نا، تو صبح اٹھتے سب سے پہلے ان کے کمرے میں چلے جایا کریں، یہ ان کی تماداری ہی ہے۔ دیکھیے جب میرے سسر بیمار تھے تو میں یہی کیا کرتی تھی کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے ان کے کمرے میں جاتی تھی، السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے آنیسٹلی میں سوچتی تھی، میرے ساتھ مجھے یوں لگتا تھا، اور میں بڑی مسکرا رہی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ 70,000 فرشتے جا رہے ہیں اور وہ میرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آ جائیں نا، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی جو نیکی ہے نا، وہ احد کے پہاڑ جتنی ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم سے جتنا بڑا بھی اس کو کر دے۔ تو نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں ہمارے ارد گرد ہے۔ آپ اپنے یوں کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی نیکی کرنے کا موقع سمجھ آ جائے گی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حکمت عطا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل، ہمیں وہ سمجھ دے ربی اشرح لی صدری جو میں پڑھتی ہوں شروع میں، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا رب العالمین اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، کہ یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، اور میرے نفس کے شر سے، کہ میں فیصلے اپنے نفس کی وجہ سے نہ کر دوں، کیونکہ ایک فیصلہ پوری زندگی کئی دفعہ بندے کی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پھر سب سے خوبصورت دعا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میرا رازدان بھی تو ہے یا رب العالمین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے حقنی کہتے ہیں کہ میرا ساتھ رکھنا، صالحین کے ساتھ رکھنا قیامت کے دن۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ایسی دعائیں مانگا کریں کہ یا رب العالمین قرآن کا سفر تو چلتا رہے گا نا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن جلدی جلدی ختم کر دیں، اچھا اس آیت میں کیا لکھا ہے، اس آیت میں کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت میرے لیے کیا کہہ رہی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے اس آیت کا، اس آیت کی وجہ سے میری زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں بار بار وہی بات کہتی ہوں کہ رزلٹ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا تھا، پھر کتنی محنت کر کے کہاں تک پہنچے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری صرف کوششیں دیکھنی ہیں، ہماری نیتیں دیکھنی ہیں۔ آپ ایک دفعہ نیت کر لیں کہ یا رب العالمین آج کے بعد میں نے بس جو کچھ تیرا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 38، جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ کیوں کرتے ہیں، ان میں اب کمی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا علاج بھی آگے بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ بیماری بتا رہے ہیں کہ بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں، کہ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، ان کا یقین پختہ نہیں ہے ابھی، ولا اور نہ بالآخراتی، ولا اور نہ بالیوم الاخراتی، اور نہ وہ آخرت کے دن پر ان کا یقین ہے، ان کو لگتا ہے کہ کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، ان کو یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، آج کی دنیا میں وہ آج جیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کام کر رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے کا سوال جواب کیا ہوگا، وہ آج کی دنیا میں آج کے لیے جیتے ہیں۔ اور کیوں؟
क्यों जीते हैं? अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन, और जो कोई यकुन शैतानु हो शैतान लहू उसका करीनन साथी, उसका दोस्त, जिसका दोस्त शैतान होगा, फसा करीना, तो वो बहुत ही बुरा साथी है। अब कौन लोग हैं जो ईमान नहीं लाते ना, उनका ईमान कमज़ोर है। जब ईमान कमज़ोर होगा तो शैतान हावी हो जाएगा डेफिनेटली, और जब शैतान हावी होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसको बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़ा बुरा साथी है उसका। उसने कौन सा रास्ता चुना? उसने दुनियावी रास्ता चुना ना। उसने वक्ती तौर पर अपना मज़ा करने के लिए, अपनी लज्जत की खातिर इतने बड़े बड़े गुनाह ले लिए, और इतनी छोटी छोटी नेकियां जो थी, जो उनके पहाड़ बन जाने थे, उन नेकियों को उसने छोड़ दिया। तो बहुत ही बुरा किया उसने, क्योंकि उसकी दोस्ती शैतान से हो गई ना। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माज़ा व माज़ा अलैहिम, तो क्या आफत आई उन लोगों पर। अब ये डांट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। अब वो जो बुखल की बात हो रही है, लोगों को दिखावे की बात हो रही है, इसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला डांट के कह रहे हैं व माज़ा अलैहिम, तो क्या आफत पड़ गई उन लोगों पर, लो अगर आमनु, वो ईमान ले आते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी। पहले अब बात की ना कि क्यों ऐसे करते हैं, बीमारी क्या थी कि वो अल्लाह पे उनको यकीन नहीं है प्रॉपर, आधा यकीन है आधा नहीं है, और आखिरत पे यकीन नहीं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दोनों बीमारियों को कहते हैं, क्या इनको मुसीबत आ गई थी अगर ये ले आते ईमान अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, व अनफकू, और वो खर्च करते मिम्मा, उसमें से जो रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ने दिया रिस्क उनको, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह बिहिम, इन्हें, अलीमा, खूब जानने वाला। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं वजह क्या है कि अल्लाह खूब जानता है इन लोगों को, अगर ये अपने ईमान पर काम कर लें। देखिए, जो मैं बार बार हम कोशिश करें ना कि हम अपने ऊपर लेके देखें कि ये आयत जो है ये मेरे पे अगर नाजिल हुई है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं ऐसी मोमिन बन जाऊँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाऊँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसका बता रहे हैं कि अपने ईमान को पक्का करो, अल्लाह पे तवक्कुल को पक्का करो, कि अगर तुम्हें अल्लाह पे तवक्कल आ जाएगा तो तुम्हें सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। देखिए, अगर हमें कुरान जब हम पढ़ते हैं तो जो ऐसा नहीं लगता, जैसे इतने किस्से हैं जो अभी तक भी हमने हज़रत ईसा के बारे में पढ़ा, हज़रत मूसा के बारे में पढ़ा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में पढ़ा। तो कुरान इसलिए नहीं है कि ये किस्से कहानियाँ बयान कर रहा है कि तुम्हें पता चले अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था, अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इबरत बना के तुम्हारे सामने पेश किया गया, कि जब तुम सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या गलती की थी, वो तुम ना करना। इसलिए नहीं बताया गया कि तुम ओ अच्छा उन्होंने कितनी बुरा काम किया उन्होंने, इसलिए बताया गया कि तुम वो काम ना करना। और अगर आज की दुनिया में आप देखें तो अल्लाह का एहसान है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आने, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी। देखिए, क्योंकि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि कौन वो, उन लोगों के बारे में कि अहले किताब जो थे ना, वो अल्लाह की बेहतरीन उम्मत में से थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बड़ी फजीलत दी थी, और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी सारी खामियों को बयान किया कि देखो उन्होंने ये किया था, किस तरह से वो शिर्क करते थे, किस तरह से वो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात का इनकार किया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनके साथ किया। और आज हम देखें कि हमारे हाल क्या है। हमने कुरान को पता है क्या बना दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो वही बात है कि कुरान शिफा भी है ना, लेकिन हमने तो ये बता दिया, उसने बताया था ये बात इतनी दफ़ा पढ़ लो और उसको फूंक मार देना आंख पे तो तुम्हारी आंखों की दर्द ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो तुम्हारे घुटने की दर्द ठीक हो जाएगी। ये आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो। देखो, ये हमें बड़ा आसान लगता है, हमें ये इतनी समझ आती कि कुरान का मकसद क्या है। कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमें चलता फिरता कुरान बनना है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला और हज़रत आयशा ने जब किसी ने उनसे पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, तो उन्होंने कहा था वो चलता फिरता कुरान है। अब हम जैसे बंदे कहते हैं वो तो नबी थे ना, वो तो ऐसे कर सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कुरान में बार बार कहा कि नबी कह दो कि मैं एक बशर हूँ। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से फरिश्ते पे कुरान नाजिल कर देते तो फिर क्या बड़ी बात थी। हमारे पास तो बड़ा खूबसूरत बहाना था कि ये चीज़ें
ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے وہ تو کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن جو ہے وہ انسانوں پہ ہی نازل کیا تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں سے چن لیتے ہیں وہ بندوں کو، اور آپ ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گی وہ بھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے، تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کو چن لیتے ہیں جو اللہ کی تعلیم، اللہ کے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم سارے اسی میں سے ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھیں جتنے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی لیول پہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی کو بھی سنتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں، دیکھیں جب صبح کی کلاس میں جاتی ہوں نا، 11 بجے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے، یا مریم مسجد میں ہم لوگ پڑھتے، میں پڑھاتی ہوں ان کو، ہم لوگ گرامر کر رہے ہیں وہاں پہ، اور پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر ہم تفسیر کرتے ہیں۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا، کبھی میں یہی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑ بہانے، کہ دیکھو اس وقت میرے میڈ کے آنے کا ٹائم ہے، اس وقت تو میرے چائے پینے کا ٹائم ہے، اس وقت تو میرا یہ وقت ہے، اس وقت تو میرا وہ وقت ہے۔ اور وہ گھر میں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گھر میں ہے وہ اللہ نہ کرے، مطلب وہ سارے کے سارے اس طرح سے، مطلب میں آپ کو ایک عام ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم وہی وقت جو ہے وہاں پہ ضائع کر دیں گے۔ بیٹھیں گے صبح، اب میری چائے پی رہی ہوں تو اب میں نے بسکٹ کھانا ہے، تو اب میں نے ناشتے کا میرا یہ ٹائم ہے، اور اس وقت میں ٹی وی دیکھوں گی، اور اس وقت میں نے یہ کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے چن کے وہ تھوڑے سے لوگ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں مسجد کی طرف، اب وہ چل پڑتے ہیں مسجدوں کی طرف، اب وہ آ کے جیسے، اب یہ میرا مطلب نہیں ہے یہاں پہ کہنے کا، I hope you understand my point، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چن لیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ آ کے اللہ کی محفلیں دیکھیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آسمان دنیا سے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان محفلوں پہ، اور وہ جب تک وہ محفل رہتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑے پراؤڈ ہو گئے، کیونکہ فرشتے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ پر اپنے جیسے ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں، آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اتنے فرشتے جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو دنیا میں جہاں پہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جمع ہوتے ہیں، وہ بھی پکارتے ہیں، وہ باقی فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اللہ کی محفل ہے، اور جو جہاں جہاں بھی اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں، اور فرشتے تو پتہ کتنے بڑے بڑے فرشتے وہ آسمان دنیا تک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا کہ میرا بندہ دیکھو، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرا بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے بندے جو ہیں وہ تیرا ذکر بیان کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ کیسا ذکر بیان کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا میں تھوڑا سا آپ کو سنا رہی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بندے جو مانگتے ہیں ان کو عطا کر دو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اس محفل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسے ہی آگے تھے، ان کا مقصد نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو جی انویٹیشن آیا ہوا ہے چلو جا کے دیکھتے ہیں، یا کسی کے کہنے پہ ایسے اٹھ کے آگے تھے، لیکن وہ تیرا علم لینے نہیں آئے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ وہاں پہ اپنے گھروں سے چل کے اس محفل میں بیٹھے ہیں اس مقصد سے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں کسی طرح سے، اور اس کا علم لے کے تاکہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے، تو ان لوگوں کی برکت سے وہ لوگ جو ایسے ہی آگے ہیں نا ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو بہت ہمت ہوتی ہے، پھر اور دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین بس کسی طرح سے ہمیں اس راستے سے علیحدہ نہیں کرنا۔ جیسے دعا مانگتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو اتنی کمزور، اتنا میرے پاس تو لفظ بھی انف نہیں ہے، میرے پاس تو کہنے کے آداب بھی نہیں آتے مجھے تو وہ طریقہ بھی نہیں آتا مانگنے کا، یا رب العالمین بس آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دیجئے گا، کیونکہ آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ تو زمین و آسمان کے مالک ہیں، آپ میرے رب ہیں۔ تو مانگتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لاڈ کیا کیجئے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس پہ توکل کر کے جب اس سے مانگتا ہے۔
میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے یا رب العالمین حضرت ابراہیم والا توکل دے دے، یا اللہ ہمیں حضرت مریم والی جو عصمت تھی ان میں شرم و لحاظ تھی ہمیں وہ دے دے، یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دے دے، یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، آمین ثم آمین، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، میں نے قرآن آسان بنا دیا۔ ہمیں اتنا مشکل قرآن لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ او ہو یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور اب تو ہم اتنے بڑے ہو گئے، اب ہم سمجھیں گے تو کیا ہوگا، تو چلو چھوڑو اب تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں پھر وہی بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ نہیں دیکھنے، آخر نہیں دیکھنا کہ ہم کہاں تک، ہماری منزلیں کہاں تک پہنچی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش دیکھنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ دیکھیے وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا نا، وہ جوان کا بھی آ جاتا ہے، بچے کا بھی آ جائے گا، بوڑھے کا بھی آ جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے جاننے والے آگے پیچھے ایک دن ایک کا جنازہ تھا، وہ ہی واز اے ڈاکٹر، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، سیکنڈ ڈے ابھی ہمارے ایک اور جاننے والے ہیں، ان کے ہسبینڈ کو میسو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ان کا کل جمعے کو الحمدللہ مطلب آج ان کا جنازہ ہے، میرا خیال ہے مریم مسجد میں یا دوسرے میں۔ لیکن کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کب بلاوا آ جائے گا۔ دیکھیے ہم بھول جاتے ہیں کہ قبر کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر انسان کو ہر روز 7 مرتبہ پکارتی ہے، اور ڈیفرنٹ اس میں بھی آیا ہوا ہے، کسی میں کچھ ورڈ آئے ہیں، کسی میں کچھ، لیکن وہ پکارتی ہے اس کو، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اے میرے بندے میں بہت اندھیرا ہے میرے پاس وہ جب ہم ایسی وہ احادیث پڑھتے ہیں تو پھر ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ ہم آنیسٹلی میں یہ بات کہتے ہوئے ابھی میں ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ ایک بات نہ ہمارے ذہن میں آ جائے، میرا خیال ہے کہ ہماری ہنسی ختم ہو جائے۔ ہم اتنے مطمئن جو شکلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری شکلیں ڈر سے بدل جائیں، لیکن ہمارے اندر انظار ہے ہی نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم آج کی دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ لیکن مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بھی یہی ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اللہ کے راستے میں چل نکلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو سنبھال لیں گے۔ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر آئی تھنک 52 ہے، یا آپ دیکھیے 56 ہے یا 52 ہے، جس میں اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ، جمیعاً کا لفظ ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، دیکھو ہمارے جو اگر کبیرہ گناہ ہے، جو ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو کبیرہ گناہ میں ہے، تو اللہ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ جو تمہارے نا جمیعاً گناہ وہ تمہارے معاف کر دے گا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم معافی مانگتے رہو گے۔ الحمدللہ الحمدللہ سورہ زمر کی آیت ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور ایک حوصلہ، ایک ہمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اگلی زندگی جو ہے نا، جو پیچھے تھی وہ تو پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، نہ جانے پہچانے زندگی گزار دی، آگے جو ہماری زندگی ہے یا رب العالمین اس میں ہم پہ رحمتیں نازل کرنا، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دینا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا یا رب العالمین، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ ہمیں بار بار تنگ کرتا ہے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دینا، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا بتاتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔